बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी एक सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के दरमियान जो ऑडियो लीक हुई। अब ये ऑडियो दो आदमियों के दरमियान थी जी। ऑडियो बनाने वाला या वो इंस्पेक्टर हो सकता है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर है, सलीम सिंधु नाम है उसका, या वो सब इंस्पेक्टर नवाज़िश अली है जो फ़ोन पे बात कर रहा है। अब दोनों के नाम ट्रेस हो गए। जब मैंने ये वीडियो लगाई थी तो उसके बाद बहुत से दोस्तों की मुझे कॉल्स आई, पुलिस वालों की कॉल्स आई और असल हकायक के बारे में मुझे बताया गया। मेरे मुखबिर ज़हर है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो नाजरीन, बहुत सी ऐसी बातें आई हैं जिनका बताना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन बेहतरी क्यों नहीं आ रही? मेरा सवाल बार बार अरबाब इख्तियार, IG, DIG, एडिशनल IG, DIG ट्रेनिंग, एडिशनल IG ट्रेनिंग, इन सब के साथ है। और बड़े तगड़े तगड़े DPOs, बड़े फने खां DPOs जो हर सब कुछ कर सकते हैं, जिनके खौफ से पूरा ज़िला कांपता है। लेकिन नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट क्यों ठीक नहीं हो रहा? ना हमसे ठीक हो सका, ना अब ठीक हो रहा है। लोग वैसे के वैसे परेशान हैं। तो नाजरीन, वो जो मुकदमा था 1933 जिना का मुकदमा, जिसके बारे में इंकशाफ फरमा रहे थे, ये सुन लें थोड़ा सा। मैं वो इंकशाफ आपको याद करा दूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DSP ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡੇ? ਉਹ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਸਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਇਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਇਬ। जी नाजरीन, आपने सुना 7 लाख रुपया किसने लिया? DSP ने लिया और उस इंस्पेक्टर ने लिया। बड़ी परेशानी हुई सुन के कि जी DSP ने 7 लाख ले लिया और बेचारे तफ्तीशी को कुछ नहीं दिया। हिस्सा तो मिलना चाहिए ना। लेकिन असल हकायक नाजरीन इसके बिल्कुल बरक्स हैं। और मैंने जो पता किया मैं आपको सुना देता हूँ। ये मुकदमा दर्ज होता है नाजरीन 1933/34। हाँ, और इस मुकदमे से मुझे इसलिए भी इंटरेस्ट था कि मुझे ये पता चला था कि मुल्ज़मान जो हैं वो किसी कांस्टेबल के बेटे हैं। लेकिन अब पता चला मुल्ज़मान नहीं, जो मगविया थी जिसके साथ उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई, वो बच्ची जो है वो कांस्टेबल की बेटी थी। और जिसकी वजह से आज मैंने ये सारी डिटेल आपको मैं सुना रहा हूँ जी। अच्छा नाजरीन, मुकदमा 1933 दर्ज होता है, वकूआ होता है 3/6/24 को। FIR है कि जी ये FIR उसके भाई की तरफ से है। मैं नाम नहीं लूँगा, ना मैं मुदैया का नाम, मगविया का नाम लूँगा, ना मैं मुदई का नाम लूँगा। FIR दर्ज होती है जी अगले दिन 4 तारीख को। ये वकूआ है 3 तारीख का कि जी सुबह उठ के देखे तो लड़की गायब थी और मेरी बहन जो है, और जनाब 2 अदद मोबाइल फ़ोन, वो जैसे स्टोरी होती है, और साथ में 1,65,000 रुपया गायब हो गया। अब कंवारी लड़की जब घर से गायब होती है तो मुख्तलिफ जो मुदई हैं वो उसके साथ कुछ पैसे और इस टाइप की चीज़ लिखवा देते हैं ताकि उस मुकदमे को फिर मोड़ा जा सके। और उसमें अगर लड़की निकाह भी कर लेती है कहीं उस लड़के से, तो फिर चोरी का वो कर लें, 380 उसमें ऐड हो जाए और फिर रिमांड लिया जा सके और मुलजिम को चलान किया जा सके। वैसे होता नहीं है, अक्सर लड़के के बयान पे मुकदमा ख़त्म हो जाता है। तो नाजरीन, ये मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश इसी नवाजिश अली साहब जो हैं सुंदर के, इनको वो तफ्तीश मिल गई। इन्होंने मुलाजा मौका किया। 17/6/24 को, 6ठे महीने में 17 तारीख को, 3 को अगवा या जा रही है वो अपनी मर्जी से या अगवा हुई, 17 को ये आ गई और 17/6 को उसने आकर बयान दिया कि जी 3 मुल्ज़मान हैं जिन्होंने मुझे ले गए और मेरे साथ ज्यादती की। अब इसमें जुर्म इजाद नहीं हुआ, इन्हें जिना का इजाद 376 करना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं किया। 365B रहने दिया क्योंकि ये FIR 365B में दर्ज हुई थी कि किसी को बहला फुसला के किसी लड़की को ले जाना जिना हराम की नीयत के साथ। अब जनाब इसके बाद 3 मुल्ज़मान नामजद हो गए। नवाजिश अली साहब ने लड़की का बयान भी ले लिया, ना लड़की का मेडिकल कराया गया, ना लड़की का DNA कराया गया। और इसके बाद ये कहानी चलती रही और वो मुल्ज़मान बासर थे, वो नहीं आए। लेकिन पुलिस ने फिर क्या किया, कमाल किया पुलिस ने जी। मगविया या वो जो बच्ची थी विक्टिम, वो बरामद। पुलिस ने जो 3 मुल्ज़मान थे, जिसमें एक हनान था, एक सुहेल था, एक अहमद रज़ा,
ان کے خلاف انہوں نے جناب پہلے آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اگر ملزمان گرفتار نہیں ہوتے تو پہلے ان کا اشتہار لیا جاتا ہے، پھر پہلے وارنٹ لیا جاتا ہے، پھر اشتہار لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے اشتہاری بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا جناب تفتیشی صاحب نے، آرام سے اس کا 11/7 کو انہوں نے درخواست دی جی اشتہار لینے کے، وارنٹ لینے کے لیے جی، پہلے 75 کا، پھر اس کے بعد صرف 11 کے بعد دیکھیں 17/7 کو، صرف 6 دن بعد انہوں نے اس کا جو ہے اشتہار لے لیا۔ پھر اشتہار لینے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 19/7 کو، صرف 2 دن بعد، انہوں نے اللہ دیتا جو کانسٹیبل ہے اس کا بیان قلم بند کرایا عدالت میں، اور 20/7/24 کو 512 کا چالان انہوں نے عدالت میں بھیج دیا۔ یعنی چالان ہو گئے ملزمان 3 اس میں گناہ گار قرار دیتے ہوئے، لیکن کیونکہ وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے وہ اشتہاری بنا دیے گئے۔ یہ بھی علیحدہ سٹوری ہے، اشتہاری کیوں بناتے ہیں ایسے مقدمات میں، تاکہ کارگزاری ان کی گھر بیٹھے۔ اور یہ آپ دیکھیں ناظرین کہ صرف 10 دن میں اشتہاری بنا دیے گئے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وارنٹ لینے کے بعد 1 مہینے کا ٹائم ہوگا کم از کم، پھر اشتہار اس کی گھر پہ چسپاں کیا جائے گا، اس کے بعد پھر پروسیس ہے، اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہاں عدالتیں اور یہ سارے چلیں، اشتہاری ہو گئے جی۔ پھر جناب یہ پولیس کیا کرتی ہے، پولیس نے ان اشتہاریوں کو 7/10 کو، اتنے دن بعد 7/10 کو تینوں ملزمان کو گرفتار کیا، اور کہا جی کہ ملتان روڈ پہ کوئی اڈا ہے، اس پہ یہ کھڑے ہوئے تھے تینوں بس کے انتظار میں، اور بذریعہ خاص مخبر اطلاع ملی نوازش علی ایس آئی صاحب کو، اور وہ لپ کے جھپ کے انہوں نے تینوں ملزم گرفتار کر لیے۔ 7 تاریخ کی بات ہے، تینوں ملزم گرفتار ہو گئے جی، بلے بلے ہو گئی، 3 اشتہاری گرفتار ہو گئے، کسی نے فائل نہیں دیکھی، کچھ بھی نہیں لکھا گیا اس پہ، مغویہ کا میں نے دیکھا ہے، مغویہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین یہ 8 تاریخ کو اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور 10 دن کا ریمانڈ لکھا گیا تینوں ملزمان کا، اور 2 دن کا مجسٹریٹ نے ریمانڈ دے دیا۔ اب ملزمان بااثر تھے، انہوں نے ظاہر ہے زور لگایا، اور ڈی ایس پی جو ہیں ریونڈ، ان کو اپروچ کیا گیا، اور انہیں کہا گیا جی ہائی اپس کی طرف سے، یا ڈی اے جی انویسٹیگیشن، یا جو بھی تھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن، کہ آپ اس کو سنیں اور تصدیق کریں کہ وقوع صحیح ہے یا غلط ہے۔ ڈی ایس پی نے اس مقدمے کو سنا جی، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ 2 ملزمان صحیح گناہ گار ہیں، دونوں نے لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے، اور ایک ملزم جو ہے اس میں بے گناہ ہے جی۔ ناظرین یہ بحریہ ٹاؤن میں ایک بوتیک ہے، یہ تینوں لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، 2 ملازم ہیں، ایک مالک ہے، اور تینوں کو نامزد کیا گیا تھا جی۔ اس میں 2 لڑکے جو تھے وہ گناہ گار تھے، مالک اس میں بے گناہ تھا، اور اس طرح ان ملزمان کو ڈی ایس پی نے حوالے کیا جی دوبارہ تفتیشی کے، اور کہا جی اسے جا کے تھانے بند کر دیں، اور جس طرح جو ہے اس کا حقائق ہے اس پہ آپ چالان کریں جی۔ اب یہاں انٹری ڈلتی ہے جی، ایس پی شہزاد ہیں صدر کے، جو ابھی ڈی پی او بکھر لگ گئے ہیں، انہیں انعامیہ طور پہ بکھر لگایا گیا ہے، کمال آدمی ہیں جی ڈی پی او، یہ جو ایس پی صاحب ہیں۔ ایس پی صاحب کو اپروچ ہوتی ہے جی مبینہ طور پر، جو آپ نے سنا کہ جی وہ نیب کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپروچ کی، اور اس کے بعد ایس پی صاحب، ظاہر ہے نیب کا چیئرمین بڑی بلا ہے جی، اور ایس پی صاحب کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، اوپر سے بھی سفارش آئی ہوگی، اور انہوں نے حکم دیا ناظرین سلیم سندھو انسپیکٹر صاحب کو، جو انچارج سندر ہیں، کہ جی ملزمان کو فوری طور پہ اب گھر بھیج دو، اور ان کی صلح کی کوشش کرائی جائے، جو بھی ہو سکے دبا دو، مدعیوں کو پریشان کرو، جو بھی ہوتا ہے صلح کر لو۔ اب مسلم صاحب نے دونوں ملزمان بذریعہ محرر آزاد کرا دیے، محرر کی کسٹڈی حوالات میں ہے، حوالات سے تو یا تفتیشی نکلوا سکتا ہے اور کوئی نکلوا ہی نہیں سکتا، وہ بھی انٹیروگیشن کے لیے یا ریمانڈ لے جانے کے لیے یا برآمدگی کے لیے۔ اب یہاں پہ سلیم صاحب جو ہیں، سندھو صاحب، انہوں نے ملزمان حوالے کر دیے، وہ گلہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو آڈیو سنی ہے کہ جی تسی تے انج کر ہو، تسی تے جناب بندے چھڈ دیندے ہو، پیسے لے لیندے ہو، وہ تسی بھی کہہ رہا ہے، اسے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، وہ ڈی ایس پی کو بھی کہہ رہا ہے، ساتھ اسے بھی سنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ دونوں ملزمان گھر چلے گئے، بر ریمانڈ جسمانی تینوں، اور خدا نہ خواستہ وہ کہیں قتل کر دیتے یا کچھ ایسی بات ہو جاتی تو قابل مؤاخذہ بھی نہیں تھے، کیونکہ کاغذوں میں، ریکارڈ میں تو وہ حوالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہیں گھر بھیج دیا گیا سفارش پہ۔ اور پھر اسی طرح ہوا جی 10 تاریخ کو انہیں مجسٹریٹ کے پیش کیا گیا،
مغویہ یا وہ جو وکٹم تھی بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں ڈرا دھمکا کے، کیونکہ وہ کانسٹیبل غریب تھا، اس کا باپ کوئی بڑا آدمی ہوتا تو شاید جرت نہ ہوتی، اور مدعی جو ہے اس کا بھائی، ان کو جا کے ان کے بیانات قلم بند کرا دیے گئے اور ملزمان کو چھوڑ دیا گیا، ڈسچارج کر دیا گیا اس بیان پہ کہ جی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم نے مقدمہ درج کیا۔ اب ناظرین، کبھی غلط فہمی کے بنیاد پہ نہ زنا ہوتا ہے نہ اغوا ہوتا ہے، اور یہ بات کہ یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، پھر آپ نے ان کے خلاف کارروائی کریں نا، قذف کا مقدمہ درج کریں نا، جس نے زنا کا الزام لگایا، اس لڑکی نے یا اس مدعی نے، جنہوں نے ان شریف لوگوں پہ جو ہیں وہ زنا کا الزام لگایا، پھر ان پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سٹوری تھی ناظرین۔ اب اس میں پیسے کس نے لیے، کس نے حکم دیا؟ حکم تو ایس پی نے دیا جی، کیوں دیا؟ اور وہ جو بوتیک کا مالک ہے وہ صاحب حیثیت ہے، کس نے پیسے لیے؟ انچارج سلیم نے لیے۔ دکھ تو نوازش علی کا صحیح ہے، لیکن جہاں تک نوازش علی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ نوازش علی صاحب جو ہیں وہ بھی ریکارڈی ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ تفتیش جو بھی لے کے جاتے ہیں مثلیں واپس نہیں کرتے۔ اور ایک مبینہ اطلاع جو ملی ہے وہ یہ سامنے تھانے سندر تھانہ بھی دکانوں میں ہے، اور سنا میں نے ہے کہ جی اس کے ساتھ جو تفتیشی ہیں انہوں نے بھی سامنے دکانیں لی ہوئی ہیں، ان دکانوں میں دفتر بنائے ہوئے ہیں، رہائش بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے بڑے تھانے، خوبصورت بلڈنگز بنی ہیں، لیکن آج بھی لاہور میں بہت سے تھانے، بہت تو نہیں، کچھ تھانے ایسے ہیں جو آج بھی دکانوں میں اور کرائے کی بلڈنگز میں ہیں۔ تو اس طرح ناظرین یہ ساری کہانی کمپلیٹ ہوئی، اور میں نے کہا جی آپ کو سنانی بنتی ہے، اور ناظرین اس پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ جو ڈی اے جی انویسٹیگیشن ہے وہ اس پہ انکوائری کریں کہ کس کی غلطی ہے، کس نے بندے چھوڑے، بر ریمانڈ جسمانی بندے کیوں گھر بھجوائے گئے، پیسے لیے تو کس نے لیے۔ نوازش علی اگر نام لے رہا ہے پیسوں کا تو نوازش پروف کرے کہ اس نے جی ڈی ایس پی کو پیسے دیے، یا پھر پیسے لیے تو سلیم نے لے لیے جو سندھو صاحب ہیں، اور خاموشی سے پھر اسے تڑیاں بھی لگا رہے ہیں۔ جس نے بھی لیے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر وہ ملزمان صحیح تھے، گناہ گار تھے، تو ان کو کیوں چھوڑا گیا، مقدمہ خارج کیوں کیا گیا؟ کیا ہمارے افسران اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی سفارش، میں تو چھوٹی سی کہوں گا کیونکہ قانون اور انصاف کے سامنے کوئی بھی بڑی سفارش نہیں ہوتی، آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے، شلواریں گیلے ہو جاتی ہیں آپ کی، اور اس کے بعد آپ ملزمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔